हमारी जो दुमची है उसके ऊपर कई मर्तबा कुछ ऐसे सुराख बन जाते हैं, कई मर्तबा एक सुराख होता है या कई मर्तबा मल्टीपल बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो सुराख बनते हैं इनको हम बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। इसकी वजह क्या होती है? सबसे पहली बात ये है कि इसका मतलब हम जानते हैं। पाइलो का मतलब होता है बाल और नाइडल का मतलब होता है घोंसला, यानी कि बालों के गुच्छा या बालों का घोंसला जो कि हमारी दुमची के ऊपर बन जाता है। बहुत से इसके फैक्टर्स होते हैं, की फैक्ट्स होते हैं जो कि इससे रिलेट करते हैं, जैसे कि कई मर्तबा ये सिंगल होते हैं, कई मर्तबा ये मल्टीपल होते हैं। मरीज़ जब आएगा तो हमसे आके कंप्लेन करेगा कि जी उसकी जो शलवार है उसके ऊपर पानी सा पड़ जाता है या उसकी शलवार गीली हो जाती है। कई मर्तबा मरीज़ आके ये भी कंप्लेन करता है या बताता है कि जी मेरी जो शलवार है उसके ऊपर पीले रंग का पानी दाग धब्बे लगे हुए होते हैं और कई मर्तबा उसको बदबू भी आती है उससे, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है और साथ में कई मर्तबा उसमें से ब्लड भी आता है। कुछ अरसे ये रहता है और उसके बाद ये सेटल हो जाता है, यानी कि मरीज़ कहेगा मुझे वहाँ पर पानी पड़ता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इसके साथ में वो ये भी कंप्लेन करता है कि जी उसको बुखार भी साथ में रहता है और जिस वक़्त वो सेटल हो जाता है, यानी कि वहाँ से ज़ख़म से पानी रसना या फिर पस रसना कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जो कि कुछ दिनों के लिए होती है, टेम्पररी होती है, तो तब उसका बुखार भी सेटल हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये होता क्यों है या किन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मर्द हजरात के अंदर, जिन लोगों के अंदर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर जो लोग ओबीस होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो उससे रिलेट करते हैं, जैसे कि बार्बर्स के अंदर जो कि सैलून के ऊपर बालों की कटिंग कर रहे होते हैं, उनकी उंगलियों के दरमियान के अंदर भी ये सुराख बन जाते हैं। कई मर्तबा नाक के अंदर भी ये वाली सिचुएशन, ये वाली डिज़ीज़ शुरू हो जाती है और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दुमची होती है, कमर की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे सिंगल या फिर मल्टीपल साइनसेस बन जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हेयरी होते हैं हर्सुटिज़म के अंदर या फिर ब्लैक मेल्स के अंदर भी देखा गया और मेल्स जैसे कि मर्दों के अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा एक प्रोफेशन और है ड्राइविंग से भी ये कंडीशन, ये डिज़ीज़ रिलेट करती है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग रूट्स के ऊपर ड्राइविंग करते हैं वो वहाँ पे जब कुर्सी के ऊपर ड्राइविंग सीट पे ज़्यादा देर तक बैठते हैं और वो साथ में मोटापे का शिकार होते हैं, तो तब फ्रिक्शन की वजह से उनके जो बटक्स होते हैं उनके अंदर ये जो हेयर होते हैं ये एम्बेड होते जाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से जब वो गाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और उसके ऊपर झटके पड़ रहे होते हैं, गाड़ी मूव कर रही होती है, वो सीट के ऊपर ऊपर नीचे उनकी मूवमेंट हो रही होती है, उसके साथ में ये हेयर जो नेटल क्लेफ्ट होता है वहाँ पे एम्बेड होके वहाँ पे कई मर्तबा इन द लॉन्ग रन के अंदर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी करते हैं। जब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो कुछ और क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं कि यहाँ पर इरिटेटिव फीचर्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे इंटरमिटेंट डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने शुरू में भी वीडियो के बताया था कि कभी वहाँ से आपके डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, कभी रुक जाता है, साथ में इन्फ्लेमेशन भी होती है और कई मर्तबा मरीज़ कहता है कि उसको पेन भी है और जब वो हाथ लगाता है उस जगह पर तो वहाँ पे उसको स्वेलिंग भी महसूस होती है। इसके अलावा एक्यूट सेप्सिस के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, जिसमें कई मर्तबा वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है जिसके साथ में स्वेलिंग होती है, उसको पेन होती है और वो जो स्किन का एरिया होता है, वो जो तमाम एरिया होता है, ना सिर्फ वो सूजा हुआ होता है बल्कि उसके ऊपर स्वेलिंग भी होती है, रेडनेस भी होती है और बहुत मर्तबा वहाँ पे इचिंग भी शुरू हो जाती है, उस मरीज़ को वहाँ पे ख़ारिश भी शुरू हो जाती है।
مریض کئی مرتبہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی کچھ دنوں کے بعد جو یہ پھوڑا ہوتا ہے اس کے بنا ہوا دمچی کے اوپر، یہ برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور وہاں سے ڈسچارج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو پس ہوتی ہے وہ ساری باڈی میں سے اس زخم کے اندر سے نکل جاتی ہے، تو فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریری طور پر اس کا بخار بھی سیٹل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ بھی سیٹل ہو جاتے ہیں جس چیز کے ساتھ وہ آتا ہے، یعنی کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو رہے ہوتے ہیں پس نکلنے کی وجہ سے، بلڈ نکلنے کی وجہ سے، تو اس کو وہ تمام سائن سمٹمز سیٹل ہو جاتے ہیں، ریلیو ہو جاتے ہیں ٹیمپریری طور پر۔ اس کے علاوہ کرونک سیپسس کے بھی سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ انریزالوڈ ایکیوٹ سیپسس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ یہ جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ڈسچارج نکل گیا، اس کے بعد مریض کے سائن سمٹمز سیٹل ہو گئے اور پھر دوبارہ سے اس کو شروع ہو گئے، تو یہ اسپونٹینیس ڈسچارج کے بعد بھی یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایون کہ اگر آپ وہاں پر سرجن کے پاس جائیں اور وہ وہاں پر سرجیکلی اس کو ڈرین کر دے، اس کے باوجود بھی یہ سائن سمٹمز وہاں پہ چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے بات کر لی کلینکل فیچرز کی، اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے انویسٹیگیشنز میں آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس مریض کو ڈائبٹیز میلائٹس نہیں ہے۔ اوکلٹ ڈائبٹیز میلائٹس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز میلائٹس ہے یا نہیں۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو ڈائبٹیز میلائٹس ہے یا نہیں، اور اگر وہ کہے گا نہیں تو آپ نے اس سے ضرور پوچھنا ہوتا ہے کہ کبھی ٹیسٹ کروایا ہے شوگر کے لیے۔ اگر وہ کہے گا کہ نہیں تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے تمہیں پتہ چلا کہ تمہیں شوگر نہیں ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب تک آپ بلڈ شوگر آپ چیک نہیں کروائیں گے فاسٹنگ یا پھر آپ کے جو رینڈم بلڈ شوگر ہے، تب تک آپ اس کو ڈاکومنٹس نہیں کر سکتے کہ اس انسان کو ڈائبٹیز نہیں ہے۔ دوسرا ٹیسٹ آپ کرواتے ہو ایم آر آئی کے لیے، جس کے اندر ملٹیپل ٹریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ایم آر آئی کے تھرو کہ بھئی کہاں کہاں پر وہ ٹریک جا رہے ہیں۔ پائلونائڈل سائنس کا جب علاج کیا جاتا ہے، جب اس ٹریک کو نکالا جاتا ہے اس جگہ سے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے یا آپ کو پہلے انویسٹیگیشن سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹریک سنگل ہے یا ملٹیپل ہے، کیونکہ اگر ملٹیپل ٹریکس ہوں گے اور ابھی دوسرا ٹریک بن رہا ہوگا وہ پھٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا سکن کے اوپر کوئی اوپننگ نظر نہیں آئے گی، تو تب تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ آپ اگر ایک ٹریک کو نکال دیں تو بعد میں پتہ چلے کہ وہ دوسرا ٹریک تو ہے، ابھی اسٹل آپ کی جو وونڈ ہے یا آپ کا جو انفیکٹڈ ایریا ہے وہ باڈی کے اندر موجود ہے، وہاں سے پیشنٹ کو دوبارہ ریکرنس ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریٹ کیسے کیا جائے گا۔ ٹریٹمنٹ کے اندر ہم سرجیکلی بھی کرتے ہیں اس کو، کنزرویٹیولی یا پھر میڈیکلی بھی ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو میڈیکلی یا کنزرویٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس ایریا کو شیو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہرسوٹزم یا پھر جو لوگ بہت ہیئری ہوتے ہیں، یہ کنڈیشن یا یہ پرابلم جو ہوتی ہے یہ ان کے اندر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس ایریا کو آپ نے صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ ہائیجین کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس مریض کو اگر تو وہ انفیکٹڈ ہے، وہاں سے پس نکل رہی ہے، تو آپ نے اس کو اینٹی بائیوٹک کا کورس دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تو یہ ریکرنٹ ہے اور بار بار ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو اس کو سرجیکلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ سرجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں تو دو طریقے سے کرتے ہیں، ایک آپ لوکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے اس کو پوری بے ہوشی کے اندر جنرل انیستھیزیا کے اندر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ سرجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس ایکسین جب کرنی ہے تو جتنے بھی وہاں پر سوراخ نظر آ رہے ہیں آپ نے ان تمام کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں نکالیں گے تو یہ ڈیزیز ریکر کر جاتی ہے، دوبارہ سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جتنی بھی انفیکٹڈ یا پھر
کرونیکلی انفلیمڈ ٹیشو ہے اس کو بھی آپ نے بند کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اور آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ اوبلیٹریشن آف دی نیٹل کلیفٹ بائی فلیٹننگ کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو نیٹل کلیفٹ ہے، دونوں بٹکس کے درمیان میں آپ کا جو ایک کلیفٹ بن رہا ہوتا ہے، ایک جو آپ کا دونوں بٹکس کے درمیان میں جو ایریا ہوتا ہے اس کو آپ نے شفٹ کر دینا ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیزیز یوزلی ریکر کرتی ہے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ اس کی سرجری کریں گے تو 50% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے مریض کو تکلیف شروع ہو جائے. تو ایسی صورت کے اندر جو نیٹل کلیفٹ ہوتا ہے اس کو آپ شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر جتنے بال بھری ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے ایگری کر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈینائی کر جاتے ہیں. اس کے لیے پھر آج کل ایک نیا ٹریٹمنٹ بھی شروع ہوا ہے جس کو ہم لیزر تھراپی کے ذریعے بھی ان ایریاز کو ہم جا کے کنسیل کر دیتے ہیں. لیکن سٹل میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ بھی ریکرنسز کے بہت سے جو کیسز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو اس لیے ابھی اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. تو ابھی صرف سرجیکلی آپشن ہی ایک آپشن رہ جاتی ہے. اس کو سرجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں تو تب ہم اس کی پرائمری ایکسین کرتے ہیں اور جتنا بھی ٹریکس ہوتے ہیں ان کو کئی مرتبہ آپ اوپن چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بعد میں سیکنڈری انٹینشن کے ذریعے وہ پھر تمام جو زخم ہوتے ہیں وہ بھرے جاتے ہیں. اگر میں آپ کو بہت عام لیمن ٹرمینالوجی کے اندر بتاؤں تو ہماری سرجری کا ایک رول ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی انفیکٹڈ ایریا ہے اس کو کھلا چھوڑ دو، اس کی بار بار آپ پٹیاں کرتے رہو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرو اور اس کے کچھ عرصے کے بعد نیچرلی جو سکن ہے وہ گرو کرے گی، نیچے سے ٹیشو جو ہے وہ گرو کرے گا اور وہ اس ایریا کو کور کر دے گا. لیکن یہ بہت لمبا ڈیوریشن اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. 1 سے 1.5 مہینے تک آپ کو روزانہ پٹیاں کرنی پڑتی ہیں. اور چونکہ یہ مریض جو ہوتا ہے اس کی یہ دمچی کے جگہ کے اوپر یہ زخم ہوتا ہے تو اس کو لیٹنے میں بھی پرابلم آتی ہے. اور ہم کئی مرتبہ ایسے پروسیجرز بھی کرتے ہیں جس کے اندر ہم ریز کرتے ہیں فلیپس کو، یعنی کہ ٹیشو کو ہم ایک طرف سے لیتے ہیں اور جتنا جو خراب انفیکٹڈ ٹیشو ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور جو سائڈ سے ہم نے ٹیشو یا فلیپس کو ریز کیا ہوتا ہے اس سے اس ایریا کو ہم کور کر دیتے ہیں. اس میں مختلف طریقے کے فلیپ ریز کیے جاتے ہیں. پلاسٹک سرجری کے اندر ہم زی پلاسٹک کے ذریعے یا پھر رومبوئڈ فلیپ بھی لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جب ویسے اس کو جب کور کرتے ہیں تو اس کے اندر کیریڈیکس یا پھر بسکوم فلیپ آتے ہیں. یہ ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں. مین ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹینشن فری اپوزیشن یعنی کہ ٹینشن کے بنا ہم نے جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس ایریا کو کور کرنا ہوتا ہے جہاں پہ انفیکٹڈ ہوتا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں اینٹی بایوٹکس دینی ہوتی ہے، اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو تب بھی بتا دوں کہ یہ ریکرنسز ریٹ اس کے بہت زیادہ ہے. جو لوگ بہت لانگ ٹرم تک بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بیٹھتے ہیں یا ان کا آفیسز میں بیٹھنے کا کام ہوتا ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ڈیوریشن کے بعد اٹھ کے چلے پھریں، اپنی کرسی کو وہ تبدیل کرتے رہیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کریں. اگر بہت زیادہ ہیئری ہیں تو وہاں پہ شیونگ کر کے اس ایریا کو مزید صاف ستھرا رکھیں اور ٹینشن نہ اس کے اوپر آنے دیں. جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے جو کشنز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرتے رہیں، اپنے پوسچر کو تھوڑا بہت چینج کرتے رہے. ڈرائیونگ کے دوران میں آپ کچھ دیر کے لیے اگر روک سکیں تو ٹرک کو روک کے یا گاڑی کو بس کو روک کے آپ تھوڑی دیر کے لیے واک کریں اور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت سی پائلونائڈل سائنس کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.